अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ तेरे नाम पे मर जाऊँ कि एपिसोड 62, धमाकेदार वाली एपिसोड। तो सब काम छोड़ दीजिए, आज आपके एपिसोड में होने वाला है तूतकन का एंड। तो कैसे होगा ये एंड, इसके लिए आप जल्दी से तमाम काम छोड़ दीजिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय एस्मरवा मिर्जा। तो लेट्स स्टार्ट। वो किसी से बात ही नहीं कर रही थी, चुप सी हो गई थी, जैसे अंदर से उसके ओझल होने पर मर रही हो। बारान की तलाश जारी थी, कहीं भी कोई सुराग या निशान ना मिला था। दिलारा के चेहरे की पीली रंगत देखते हुए आलियान इसे जबरदस्ती यलदम हवेली ले गया ताकि वो कुछ देर आराम करे, पर वो उसकी वापस जाते ही राह में हायल हुई। आजाद भी इस मामले में लगा था। सब तक बारान के अचानक गायब होने की खबर पहुंच चुकी थी, हर किसी की सांस थमी थी। मुझे आराम उसकी खैरियत की खबर देगी। भाई, मुझे यहाँ बेबस बनाकर मत छोड़ें, अपने साथ रखें। मैं कोई रो रही हूँ क्या जो आपको मेरा साथ कमजोर कर रहा है? देखिए, पूरे हौसले में हूँ मैं। आलियान का दिल तब कटा जब इसने आली का हाथ आज से थाम कर मिन्नत की। एदा और नाजली के साथ खुद इस्माइल यल्दरम भी तकलीफ में थे। अजीजें भी वहीं आई थी। शायद उन्हें भी लग रहा था वो अकेली दिलारा को संभाल नहीं सकती। बेफिक्र रहो, तुम्हें बेबस होने नहीं देगा वो, जल्द अपनी खबर पहुंचा देगा। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं नहीं हूं जो तुम्हें ऐसे तड़पता देख सकूं। यहाँ सबके पास रहो, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आलियान ने उसके सर पर हाथ रखा, जिसकी आंखें इल्तिजा में धुंधला रही थी कि मुझे साथ ले जाएं। यहाँ मेरा कोई नहीं, वो नजरें झुकाकर अजियत से बोली। एक आंसू भी बहा जिसे वो बेदर्दी से निकलते ही रगड़ गई। ऐसे नहीं कहते, सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे दर्द में तड़पते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं। कोई एक सुराग मिलने दो, इस तक मैं खुद पहुंचूंगा। उसका फोन मुसलसल ऑफ जा रहा है, दुआ करो कोई सुराग मिल जाए उसका। कभी कभी दुआ के सिवा कोई चारा नहीं होता बच्चे। हो सके तो कुछ देर सो लेना, मैं जब तक उसे ढूंढ ना लूं सुकून से नहीं बैठूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसकी डूबती धड़कनों से हर कोई वाकिफ था। तभी आलियान सबके बेहाफ पे इसे तसल्ली दे रहा था, पर इसे हो ही नहीं रही थी। वो ठीक तो होगा ना? बस ये आखिरी जुमला था वो बोल सकी थी। उसे लगा अब नहीं बोल पाएगी। दिल धड़क रहे हैं ना हमारे, समझो ठीक होगा, क्योंकि हम सबके दिल का हिस्सा है वो। दिलारा ने आंसुओं को अपने अंदर ही समेटा और सर हिलाया। फिर वो वापस पलटी। एदा, नाजली, इस्माइल यल्दरम और अजीजा सब उसके लिए मौजूद थे, पर वो किसी के पास न गई, बल्कि चुपचाप बारान के कमरे की तरफ बढ़ गई। अजीजे ने पीछे जाना चाहा, पर इस्माइल ने रोक लिया कि अभी उन सब के ख्याल में दिलारा को अकेला छोड़ना ही बेहतर था। अब तक तो सभी जान चुके थे कि वो बारान से कितनी मोहब्बत करती है। वो कमरे में आई तो इसे ये सब दीवारें, यहाँ का सुकून हल्को चीरता महसूस हुआ। उसके जब्त के चक्कर में आंसू भी सुर्खाई में बदलने लगे। ग्रे आंखें कब्र की तरह के सन्नाटे का घर लग रही थी। वो नाक से गहरा सांस लेती मैट्रेस तक आई और बैठते ही फोन सराहने रखकर वहीं लेटी। तकिए को हाथ में सख्ती से भींच लिया। अगर तुमने कभी मेरे पास नहीं आना बारान, तो मुझे कोई इशारा दो ताकि मैं भी कहीं चली जाऊं। मैं किसी को दिखाई देना नहीं चाहती। कोई मुझे मेरा नहीं लग रहा। कोई मेरा होता तो वो तुम्हें मेरी आंखों से ओझल ही ना होने देता। तुम्हारी तलाश होती देखना बहुत पेनफुल है। तुम कोई चीज नहीं हो, तुम पहाड़ जैसे आदमी हो, जिंदा सलामत हो, पर ये डिजर्व नहीं करते कि तुम्हें पागलों की तरह तलाश किया जाए। तुम ऐसे कैसे छोड़ के, कि जानते हुए मुझे बारिश पसंद नहीं। तुम ऐसे ही वक्त पर खो गए कि अब बरसता हर मौसम काबिल नफरत हो रहा है। वो सारे आंसू जो वो दिन से आंखों में समेटे बैठी थी, सब एक एक करके रुखसारों पर उतरने लगे, थम ही न रहे थे। फिर एकदम उसका फोन रिंग किया। वो जल्दी से आंसू पोंछ गई, उठ बैठी और अपना फोन उठाया। दिलारा, वो बर्लिन में है, बिल्कुल ठीक है, एक मसले में बुरी तरह फंस गया है, तभी से अर्जेंट निकलना पड़ा। उसने मैसेज भेजा है तुम्हारे लिए,
اور یہ بھی کہ اس کی تلاش روک دے، یہ بھی کہ کچھ دن رابطہ نہیں کر سکے گا۔ دلارا نے سن کر گہرا سانس لیا۔ وہ زندہ ہے یہ تو اسے اس کے دل نے بھی بتا دیا۔ وہ کیوں خود میسج نہیں دے پایا، کیوں بتا کر نہیں گیا، یہ سب دلارا کی تکلیف بنا۔ تلاش روکنے پھر میں بی کو لے کر گھر جا رہی ہوں۔ دلارا نے اسپاٹ سے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ جب تک آلیان اور آزاد واپس حویلی آئے وہ عزیزے کو لے کر ان کی گاڑی میں واپس گھر چلی گئی۔ اس کا یوں جانا باران کے اچانک گم جانے سے زیادہ دردناک تھا۔ عزیزے گھر آ کر بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی نہیں، پر وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے تھک ہار کر عیشا کو کال کی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور عزیزے کا ٹینشن سے برا حال تھا۔ کیا وہ برلن کیسے پہنچ گیا؟ میرے خدا یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ ٹھیک ہے انّے، فکر مند نہ ہو، میں ارجنٹ واپس آتی ہوں، مجھ سے شام کی فلائٹ مس ہو گئی، پلیز آپ اسے اکیلا مت چھوڑیے گا انّے۔ عیشا کے سارے ہوش واپس آئے جب اولاد کی تکلیف کا سنا۔ وہ اپنا ہر درد بھول گئی جب عزیزے نے بتایا اس کی بیٹی کچھ بول نہیں رہی۔ میں تو اس کا سایہ بنی ہوئی ہوں، پر اسے تمہاری ضرورت ہے اس وقت، جلدی آ جاؤ۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی کہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اس کی چپ بہت بھیانک ہے، مجھ بوڑھی سے برداشت نہیں ہوتی اب۔ عزیزے کی آواز درد سے اٹک رہی تھی اور اس وقت ہر دل کٹا ہوا تھا۔ میں جلدی پہنچتی ہوں انّے، باران سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ممکن ہے کچھ پتہ چل جائے۔ عیشا نے ان کو بھرپور دلاسا دیا پر انہیں دلارا کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ کال بند ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر دلارا کے کمرے میں گئی جہاں وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر بنے نابین نشان دیکھ رہی تھی جو تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ بالکل ان نشانوں کی طرح دلارا کی آنکھیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا دلارا؟ کیا سکن برن ہوئی ہے یا کوئی الرجی؟ وہ لپک کر اندر آئیں تو وہ بے تاثر سی بی کی جانب پلٹی۔ آپ کو ابراہیم یلدرم نے ایسے تحفے نہیں دیے کبھی؟ دلارا کے سوال پر عزیزے اتنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مطلب یہ باران نے کیا؟ وہ دگنی شوق ہوئی۔ بہت پیار آ رہا تھا اسے مجھ پر، جیسے مر جائے گا مجھ سے ذرا دور ہوا۔ اب دیکھیں برلن پہنچ گیا۔ ایسی کون سی مجبوری ہوتی ہے بی کہ یہ مرد اتنی بے حسی کر جاتے ہیں؟ اس کا دل کیسے مانا ہوگا مجھے چھوڑ کر جانے کا، وہ بھی ہوٹل میں برستے دن میں؟ کیسے؟ میں نے اس سے دل لگا کر جان بوجھ کر اپنا دل کن چھری کے نیچے رکھ دیا۔ اس کو تھوڑا پانے کی قیمت بہت ساری تکلیف۔ کیا وہ نارمل ہسبینڈ کی طرح میرے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ ہم روز صبح 7 اٹھیں، پھر دن بھر اپنے کام نپٹا کر رات کو واپس گھر کو لوٹیں، ہماری ہر رات ساتھ ہو۔ ایسی زندگی نہ ماما کو ملی نہ مجھے ملے گی۔ پائے بھی کیا قصور ہے ہمارا؟ وہ اس وقت بہت زیادہ ہرٹ تھی۔ ابھی وہ باران کے صرف چھوڑ جانے پر پاگل ہو رہی تھی، اور پھر اس کے اتنی دور سے یہ پیغام بھیجنے پر کہ وہ ٹھیک ہے۔ کیا اسے نہیں پتا تھا ایسے دلارا ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی کچھ مجبوریاں ہوں گی بچے۔ عزیزے نے بہلانا چاہا پر وہ نفی کر گئی۔ میں اس سے بات نہیں کروں گی بھی جب وہ آئے گا، اور آپ مجھے یہ بات یاد دلاتی رہنا۔ اب مجھے بتائیں یہ نشان کب تک جائیں گے؟ مجھے نہیں دیکھنا انہیں، سخت غصہ آ رہا ہے انہیں دیکھ کر۔ اس سے جڑی ہر چیز مجھ سے چپک جاتی ہے بھی، پھر چاہے اس کی یاد ہو، اس کی خوشبو ہو، اس کی سوچیں ہوں یا اس کی خواہش ہو۔ اب یہ نشان ایک وہی نہیں ٹھہرتا میرے پاس، قریب بھی ہوتا ہے تو لگتا ہے ابھی ہوا آئے گی اور اسے اڑا لے جائے گی۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے بھی جس میں اس کے لیے ترس ترس کر مرتی رہوں میں۔ پتہ نہیں اب کب آئے گا وہ، پہلے اس سے بات کر لیتی تھی، پر لگتا ہے اس نے اس بار مجھ سے یہ والی جان بھی چھڑوا لی۔ وہ بالکل رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت سینے میں کئی طرح کے درد اٹھ رہے تھے۔ عزیزے نے تڑپ کر اسے اپنے سینے لگایا۔ وہ رو پڑی جسے کوئی سارا حوصلہ ہار جاتا ہے۔ بس میرا سکون، وہ ظالم نہیں ہے، وہ واقعی مجبور ہوگا۔ اس کی مجبوری کو اس کا جرم مت بناؤ حیاتم۔ حوصلہ میری جان، میری گود میں سر رکھ کر سوئے گا میرا بچہ۔ عزیزے کے لاڈ و پیار سے پوچھنے پر وہ ان کو خود سے دور کر گئی۔ سخت بیزار اور رکتائی تھی کہ کسی کا سایہ بھی نہیں چاہتی تھی، بالکل ٹوٹی پھوٹی سی جسے چھو کر عزیزے اسے اور توڑ رہی تھی۔ اب جائیں بھی، میں ٹھیک ہوں، بس ان نشانوں کو مٹانے کا بتائیں کیا کروں؟ مجھے اسے نہیں سوچنا، میں اس سے بہت ناراض ہوں، میں اسے یاد بھی نہیں کروں گی۔
اس نے جو جو مجھے بھیجا سب توڑ دوں گی، پھینک دوں گی سب کچھ۔ مجھے غصہ آ رہا ہے اس پر۔ وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے بیٹھی تو عزیزے کی آنکھیں سرخ ہوئیں کہ جیسے وہ غصہ کہہ رہی ہے وہ درد کی انتہا تھی۔ مجھ پر نکال لو غصہ۔ وہ پاس ہی بیٹھی تو دلارا نے دم سادے ان کی طرف بھیگی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ آپ مجھے سنبھال لیں گی؟ آس ہی آس تھی۔ اب ان بوڑھی ہڈیوں میں بہت دم ہے، ٹارزن ہے تمہاری بھی۔ وہ ذرا جان بوجھ کر شرارت پر اتری کہ کسی صورت ان کے دل کے اس دکھتے ٹکڑے کی حالت سنورے۔ اپنی تکلیف سے پہلے میری ماں نے آپ کو آزمایا، اب میں آزما رہی ہوں۔ I'm sorry بھی، لیکن مجھے وہ ایسے چھوڑ کر گیا ہے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ایسے تو مرے ہوں کو بھی نہیں چھوڑ کر جایا جاتا، جسے وہ مجھ زندہ کو چھوڑ کر برلن چلا گیا۔ وہاں کون سی ماں بیٹھی ہے اس کی؟ وہ روتے تڑپتے شکوے کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی عزیزے کو مسکراہٹ بخش گئی، خاص کر آخری جملے سے۔ آ لے ذرا، دونوں مل کر اس ماں کا پتہ نکلوائیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب آیا تو ہاتھ پیر باندھ دوں گی اس کے، پر تم سے دور نہیں جانے دوں گی اسے۔ شکر کرو کہ وہ ٹھیک ہے میرا بچہ۔ جیسے ہی اسے آسانی ملی وہ سب سے پہلے تم سے رابطہ کرے گا۔ وہ بہت پیار کرتا ہے تم سے دلارا، مجھ سے بھی زیادہ میری جان۔ عزیزے نے اسے ایک بار پھر سنبھال لیا، پر لگ نہیں رہا تھا وہ دیر پاس سنبھلی رہ سکتی تھی۔ نہیں، آپ جتنا پیار نہیں کرتا بھی، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ ایسے والا پیار نہیں ہے اسے، نہ ایسے والا پیار کوئی مجھ سے کر سکتا ہے۔ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ کل سے میں آپ کے ساتھ ریگولر کیئر یونٹ جاؤں گی۔ مجھے اس بدتمیز مغرور آدمی کو سوچنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا اس کے حصے کا سارا پیار اب میں بینی کو دوں گی۔ وہ روتی ہوئی عزیزے کے سینے لگ کر معصومیت سے منصوبے بنا رہی تھی، اور عزیزے کا دل ذرا بحال ہوا کہ دلارا اب کچھ بہتر تھی، لیکن باران کے لیے وقت سخت ہو رہا تھا۔ سورس آف نیوز کیا تھا؟ کس نے تمہیں اس کا میسج ڈیلیور کیا؟ آلیان واپس آیا تو جب ساری صورتحال بتائی، سب کے ذہن میں ایک سا سوال تھا جسے آزاد نے زبان دی، جبکہ آلیان نے پریشان ہوتے سب کی طرف دیکھا۔ برہان مزدور نے۔ آلیان کا جواب سنے ایک پل ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ کیا؟ اس بدبخت کو کیسے پتا چلا کہ باران برلن ہے؟ کیسے؟ اور تو نے اس کی بات پر یقین کر لیا؟ اگر باران کو مزدور والوں نے آزاد کی طرح اٹھا کر ٹکڑے کروا دیا تو؟ اسماعیل یلدرم کو مانو تلووں آگ لگ کر سر پر بجھی۔ یہی کیفیت ایدا نازلی اور آزاد کی تھی۔ بابا وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود اس وقت جرمنی بیٹھا ہے، توران کو لینے گیا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ خبر اس سے توران نے بھیجی ہے۔ باران اور توران کا آپس میں اتحاد ہو گیا ہے۔ ابھی پچھلے صدمے سے وہ نکلے ہی نہ تھے کہ آلیان نے مزید دماغ مفلوج کر دینے والی بات کر دی۔ وٹ؟ جو تم سب نے بتایا ماضی میں ہوا، اس کے بعد باران اور توران کا اتحاد ہونا یقین کرنے والی بات نہیں۔ باران نے اسے اریسٹ کروایا تھا، پھر وہ توران اپنی پوری جوانی برباد کر دینے والے سے اتحاد کیسے کر سکتا ہے؟ باران کسی مصیبت میں حالی، وہ کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ آزاد کو بھی یہ بات سرے سے پلے نہ پڑی۔ ہر کوئی جسے باران کی جان کے لیے خوف زدہ نظر آیا، پر آلیان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی سچی فیل کا اظہار کرے، کیسے برہان مزدور کی اس آواز کا درد بیان کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ بڑا ہے جو ہم سب سے چھپا ہے چاچو۔ ممکن ہے باران کی طرح توران کے بھی کچھ راز ہوں۔ اگر آپ سب کی اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تو میں پہلی فلائٹ ملتے ہی جاتا ہوں، خود وہاں پہنچ کر توران سے ملتا ہوں، سب معاملہ دیکھتا ہوں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ باران کی جان خطرے میں نہیں ہے۔ سب کی برہمی اور تکلیف کے پیش نظر آلیان نے فیصلہ لیا کہ وہ خود جا کر حالات کا جائزہ لے۔ تمہارا دل جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے آلی، تمہیں جانا چاہیے۔ اسے اکیلا چھوڑنے کی ایک بار پھر غلطی مت کرو۔ اگر تم نہیں جا سکتے تو مجھے بتاؤ، میں دیکھتا ہوں جا کر معاملات۔ آزاد نے اسے ریلیف دیا، پر آلی نے ان کو شانوں سے تھامے پرسکون کیا، کیونکہ اصل بات تو ساری آلیان جانتا تھا۔ برہان نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ توران اور باران کسی خفیہ مشن میں بزی ہیں، پر یہ بات وہ فیملی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ میں جاتا ہوں بڈی، آپ سب بابا کے ساتھ رہیں، پرسکون رہیں، سب کچھ برا نہیں ہوگا۔ آلیان نے ان کی تشفی کروائی، پر ہر کوئی شدید پریشان تھا۔ مزدور خاندان والوں پر وہ لوگ چاہ کر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی بہتر ہوگا،
آزاد نے تائید کرتے گہرا سانس بھرا، جبکہ پہلی فلائٹ آلیان کو فجر کی ملی تھی اور تب تک انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنی کچھ ضروری پیکنگ کرنے روم میں آیا تو ادا بھی وہیں چلی آئی تاکہ اس کی مدد کر دے۔ مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ توران اور باران کا اتحاد ہو گیا۔ آپ نے کیسے مان لیا کہ سچائی یہی ہوگی؟ دل کے علاوہ اور ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو دشمن کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کیا؟ ایدا نے اس سے کپڑے لے کر چھوٹے سے بیگ میں خود ڈالنے کے بیچ اسے بیٹھنے کا کہا اور پھر پوچھا۔ میرا دل کبھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کرتا ایدا، بہرحال میں جا کر دیکھتا ہوں کیا معاملات ہیں۔ آلیان کی طمانینت بھی متاثر لگ رہی تھی۔ سب کے خدشات اسے بھی ڈرا رہے تھے۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہوگا، ٹینشن نہ لیں، جاتے ہی مجھے کال کر دیجیے گا اور کچھ بھی پتہ لگے شیئر ود می۔ وہ محبت و فکر میں ڈوبی بولی تو آلیان سے اس وقت ڈھنگ سے مسکرایا بھی نہ کیا۔ بس اس وقت صرف بریمن پہنچنے کی سوچ ہی دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ توتکن کی ویئر ہاؤس آمد ہوئی تو اس کے خاص آدمیوں میں براک بھی شامل تھا اور ہمراہ مزید کئی لوگ تھے۔ باران کو توران کے لوگوں نے کھانا کھلا دیا تھا، ایک پین کلر بھی دی تھی، جبکہ خود توران توتکن کے آنے کا سنے باہر پارکنگ ایریا تک آیا۔ انٹرویو تو فائر گیا تمہارا، سنو اب بقیہ ہفتہ جیل میں تمہاری جگہ تمہارا باڈی کاپی رہے گا۔ تم اب آخری یہ باران والا کام کرو اور آزادی پا کر نکلو انقرہ۔ وہ لوگ اندر کی طرف بڑھ رہے تھے جب توتکن چلتا ہوا سگار کے کش لگائے توتکن سے مخاطب ہوا، جبکہ براک بھی ہمراہ ہی تھا۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے توتکن۔ وہ مغرور آدمی چلتا چلتا توران کی بات پر جبڑے کستا رکا تو اس سمیت اس کے سارے آدمی بھی رک گئے۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ توتکن نے آئی برو چکایا۔ اسے سمجھانے کے چکر میں مار کٹائی ہو گئی اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ غلطی سے میرے لوگوں نے اس کے سر اور کن پٹی پر وار کر دیے۔ اب وہ نہ مجھے پہچان رہا ہے نہ خود کو۔ توران نے اپنی اداکاری کا پتہ پھینکا جس پر توتکن کو تو آگ لگی، البتہ براک کی آنکھیں اس خبر پر لطف سے بھری۔ یادداشت چلی گئی؟ یہ مت کہنا، توتکن نے خدشے سے کہا، پر توران نے یوں چہرہ لٹکایا جیسے مسکین بنے اسی خدشے کی تائید کی ہو۔ لگ تو یہی رہا ہے، توران نے افسوس سے بتایا۔ علی کو کال ملاؤ، سنا ہے یہ 2 دن پہلے اپنے سب ٹیسٹ کروا کے آیا تھا۔ اس کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ تمہاری بیٹی کے عشق کا بھوت چڑھا ہے باران کے سر پر، اور یہ بھوت لاتوں سے جائے گا۔ توران نے افسوس سے توتکن کی طرف دیکھا کہ یہ آدمی کس قدر گھٹیا ہے۔ ٹیسٹ ٹھیک بھی ہوئے تو کیا؟ ہاں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کی دماغی ہڈیوں تک وہ پنچ گئے ہیں جو میرے لوگوں نے مارے۔ اچھا بھلا آدمی کومے میں چلا جائے جس قدر شدید وار ہوئے۔ تم باران کا پیچھا چھوڑ دو، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ میں تمہارے لیے مزید کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دل کا مریض اتنا رزقی نہیں توتکن جتنا ایک کمزور دماغ والا۔ توتکن نے سر رکڑا کر اس ڈیل کرنے والے کو محظوظ نظروں میں پڑا، پھر وہ توران کی بات پر مست کہا مارے ہنسا۔ اس کی یادداشت گئی ہوگی پر عقل نہیں۔ اگر اس کی میموری چلی بھی گئی تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے دماغ سے دلارا نکل جائے گی جس کی وجہ سے وہ میرے آگے انکاری ہو کر تن گیا تھا۔ جب اسے کوئی دلارا یا فیملی یاد نہیں رہے گی تو اسے اپنا بیٹا اور داماد بنا کر اس کی عقل میں اپنے مطابق سب بھرنے کی چس آ جائے گی۔ تمہارے لوگ اس تشدد پر داد کے مستحق ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں جو رہی سہی یادداشت اٹکی ہے وہ میں اڑا دیتا ہوں تاکہ شک و شبہات ہی نہ رہے۔ توران کے ہاتھ پیر پھولے جب توتکن نے وہیں نیچے زمین میں دھسی ایک اکھڑی راڈ پکڑ کر جھٹکے سے نکالی اور اندر لپکا۔ توران بھی پیچھے ہی گیا، پر توتکن پر جیسے جنون سوار تھا۔ توتکن وہ مر جائے گا، توران نے ہلکے بل چلاتے اسے وارن کیا جو بس راڈ سے باران کے سر پر وار کرنے ہی والا تھا۔ باران نے مندی مندی آنکھیں کھولے، ارد گرد دھندلائی سی شکلیں اور گھلی ملی آوازوں پر سر اٹھایا۔ اس کا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا۔ توران کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، جبکہ توتکن جواباً کمینگی سے مسکرایا۔ نہیں مرے گا، میں بس یہ چاہتا ہوں اس کی یادداشت جائے تو مر کے بھی نہ آئے۔ میں اس کا کمزور دماغ بذات خود مضبوط بناؤں گا، تم فکر مت کرو۔ تمہارے ساتھ مزید کام کا فائدہ نہیں، تم باغی ہو گئے ہو۔
توتکن نے کہتے ہی زور سے باران کے سر پر وہ راڈ ماری کہ باران کے حلق سے بھیانک آواز نکلی، جبکہ توران نے گن کے ٹریگر پر ہاتھ جماتے ٹھیک نلی توتکن پر جمائی۔ باران کے سر سے خون کی لکیر کن پٹی سے بہتی دیکھے توران نے فلائی سلپ مارے لگ بھگ 4 توتکن کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو موقع پر اڑایا، جبکہ یکدم ہی براق جو توتکن کے ساتھ تھا وہ بھی جب اپنی گن توتکن پر تان گیا تب توتکن کے ہاتھ سے راڈ چھوٹ کر نیچے گری، جبکہ براق کے ساتھ کئی لوگ بھی توتکن پر بندوقیں تان چکے تھے۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو توران، تم نے مجھ سے آخری ڈیل کی تھی پر ہمیشہ غداری کا تڑکا لگایا۔ تمہارا کام بہترین تھا تبھی تمہیں رعایت ملتی تھی، لیکن اس غداری پر جمنائے تمہاری حق بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور تم براق، تم بھی غدار تھے۔ توتکن کا صدمے سے رنگ لٹھا ہو چکا تھا۔ توران کی جان تو باران کے سر سے بہتے خون پر نکل رہی تھی۔ بس نہ چل رہا تھا اس توتکن کی کھوپڑی اڑا دے۔ غدار نہیں، وفادار، وہ بھی تمہاری بیٹی کا۔ تم جیسے باپ سے تمہاری بیٹی کو محروم کرنے کا شرف پانا چاہتا ہوں، وہ باپ جس کی وہ بیٹی ہو کر بس ذلیل و خوار ہی ہوگی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے میں تھا، پر تم نے اسے گن پوائنٹ پر بارہا ٹارچر کیا کہ وہ بس باران کی ہے، اسی کی ہوگی، اگر کسی اور کی ہوئی تو تم اس کے ٹکڑے کر ڈالو گے۔ ایسا گھٹیا باپ جو اپنے مفاد کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کا دماغی توازن بگاڑ کر رکھتا آیا ہے، اسے موت آ جانی چاہیے۔ اور رہی بات ہمارا کی، اس کی فکر نہ کرنا، تم سے لاکھ درجے محفوظ اور خوش رہے گی وہ میرے ساتھ۔ براق نے ساری باتیں مکمل کرتے ہی گن لوڈ کی، پر توتکن کو اپنے بچاؤ کا جیسے ایک آخری راستہ نظر آیا۔ باران کی حالت بدتر ہو رہی تھی اور ان کے پاس وقت نہ تھا۔ توران، تمہارا پیس میکر کنٹرول میرے پاس ہے، یہ فون میں ہے، میں تمہیں مار دوں گا، گن ہٹاؤ مجھ سے۔ توتکن نے اپنا فون ہامتے ہوئے فضا میں لہرایا جیسے وہ فون نہیں بم کا ٹریگر ہو، پر توران آگے سے گن بے خوفی سے توتکن پر تانے قریب سے قریب تر ہوا۔ اچھا چلو مار دو پھر مجھے، اور خود بھی مرو۔ توتکن کے فیوچر داماد، جلدی کرو بیٹا، وقت نہیں ہے، مجھے اپنے داماد کو بچانا ہے۔ توران کے مست مسکرانے پر جب بوکھلا کر توتکن نے فون کا کوئی بٹن پریس کیا، توران کو کچھ نہ ہوا، جبکہ براق نے ٹھیک گن کی نلی توتکن کی گردن پر رکھے چلائی۔ ایک آواز اور خون کی الٹیاں کرتا توتکن تڑپتا بلکتا ہوا تڑپ تڑپ کر وہیں گر پڑا، جبکہ توران نے گن پینٹ کی پچھلی طرف دھسائی اور دوڑتا ہوا باران تک پہنچا۔ براق بھی پیچھے ہی لپکا اور باران کے پیروں اور ہاتھوں کی رسیاں کھولی۔ توران نے اپنی گردن میں لٹکا مفرر کھینچ کر باران کے سر کی طرف رکھا جہاں سے بہت خون نکل رہا تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا براق، میری مدد کرو۔ توران نے اسے جلدی سے مدد کے لیے پکارا۔ خیر وہ لوگ باران کو فوراً ہاسپٹل لے کر پہنچے جہاں توتکن کی باڈی بھی لائی جا چکی تھی۔ براق نے اپنی نان رجسٹرڈ گن راستے میں آتے ایک لوہا پگھلانے والی مشین میں پھینک دی اور ایک پی سی او سے انجان کال ہاسپٹل کر دی تاکہ توتکن کے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے۔ باران کا بہت خون بہہ چکا تھا اور حالت بھی نازک تھی، تبھی وہ آئی سی یو روم میں تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا براق؟ وہ دونوں اس وقت آئی سی یو روم کے باہر کھڑے تھے جب توران نے اس سے ساری نفرت کے پیچھے کی وجہ پوچھی، خاص کر یہ بات کہ وہ ہمارا کو ٹارچر کرتا ہے۔ جس رات باران نے ہمارا کو بے عزت کر کے گھر سے نکالا، اس رات میں اس کے ساتھ تھا۔ ہمارا نے نشے میں دھت ہو کر مجھے اس کمینے کے بارے سب بتا دیا، اور اسے یہ بھی سب یاد نہ آئے، اس لیے میں نے اسے صبح کہا کہ ہمارے بیچ کچھ ہو گیا، تاکہ وہ اس ٹینشن میں رہے اور یہ بات یاد نہ کر پائے کہ وہ توتکن کے بارے مجھے سب بتا چکی ہے۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اپنے بال نوچ کر چیخی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ یہ کرتا رہا۔ یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ بس تب سے میں کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ میرے دل کو سکون ملا اسے مار کر، دعا ہے باران بھائی کی جان بچ جائے۔ برہان کی ساری کہانی سنے توران کو دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی۔ اس نے براق کا کندھا دوستانہ انداز میں تھپکایا۔ یہ تو سب بہترین ہو گیا، پر جمنائی کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اب ایسا کرو، ہمارا کے ساتھ رہنے کے ساتھ جمنائی کا پتہ کرو کہ وہ آج کل کہاں ہے، اسے خبر ہوگی۔ سارے فساد کی جڑ وہ گھٹیا آدمی ہے۔ یہ توتکن تو بس ایک مہرا تھا۔ اور دوسری بات، باران کو جلد از جلد یہاں سے نکلوانا ہوگا۔ تم اپنے بھروسے کے لوگوں کی لسٹ دو مجھے تاکہ ہمیں پتہ ہو ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ توران نے سارا لائحہ عمل سمجھایا جبکہ براق نے فوری سر ہلایا، اور تبھی دونوں کی نظر بیک وقت ڈاکٹرز اور کچھ پولیس کے لوگوں کی ہمراہ آتی ہمارا پر گئی۔
توران نے فوراً اپنی ہوڈی کیپ لی اور ایک براق کو اشارہ کرے خود وہ باران والے ایریا کی طرف نکل گیا۔ ڈاکٹر سٹاف نے توتکن کی کچھ آخری چیزیں امارا کے حوالے کی، جبکہ پولیس نے کچھ بیان لیا کہ اسے کس پر شک ہے، پر وہ کسی پر شک نہیں کہہ کر اسے جان چھڑائے مردہ خانے کی طرف چلی گئی۔ براق بھی پیچھے ہی لپکا۔ امارا نے توتکن کی ڈیڈ باڈی کے پاس رک ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا ہوا آپ مر گئے، ورنہ میں مار دیتی۔ وہ حقارت سے یہ جملہ کہے وہ گھڑی، سٹڈ اور چین وہیں توتکن کے سرہانے رکھ کر پلٹی تو براق کے سینے سے ٹکرائی، جس نے بر وقت امارا کو سنبھال لیا۔ باپ کی موت تو نہ رلا سکی، پر اس انسان کا سامنا رلا گیا۔ جب نائے نے مجھے کہا تھا میں ڈیڈ کو مار دوں، جس نے بھی انہیں مارا وہ میرا محسن ہے، وہ براق کی آنکھوں میں تکتی ضبط سے بولی، تو براق اسے پکڑے مردہ خانے سے باہر لایا۔ کیا مطلب؟ جمنائے نے یہ تمہیں کیوں کہا؟ وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے؟ براق نے اسے نرمی سے ہولڈ کرے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر گئی، کیونکہ اسے اب پارٹنر کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے شادی کی آفر کی، ورنہ مجھے اٹھوا کر ریپ کر لے گا یہ کہا۔ میری کچھ فوٹوز اور ویڈیوز ہتھے لگی اس کے، بس اسی کو یوز کر کے وہ ڈیڈ کو راہ سے ہٹانے کے ساتھ مجھے بھی پانے کا پلان کر رہا ہے۔ وہ کربناک ہوئی، تبھی براق کی آنکھوں میں خون اترا۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی امارا، یہ بتاؤ کہاں ہے وہ گھٹیا آدمی؟ امارا نے آج سے اس شخص کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھا۔ آذربائیجان میں رہ رہا ہے آج کل۔ تم مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ سب کچھ تو پہلے ہی میرا چھین لیا ہے۔ امارا نے شکوہ کیا تو براق نے اول بات پر فوکس کیا، پھر ان دکھی آنکھوں میں جھانکا۔ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا۔ براق نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ تم نے کہا تھا ہم ساتھ سوئے، تم مجھے روک نہیں سکے، یہی کہا تھا تم نے۔ وہ اس کا گریبان دبوچ گئی، چیخ پڑی۔ ہاں، پر روک میں تمہیں واقعی نہیں سکا تھا اس رات یہ کہنے سے کہ براق میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اب کی بار براق نے ان سخت ہاتھوں کی گرفت سے اپنے گریباں کو آزاد کیا تو وہ آنسو ہوتی آنکھوں سے ستکنے لگی۔ کیا میں نے یہ کہا؟ وہ رہانسی ہوئی۔ ہاں، میں نے تمہارے باپ کو مارا ہو تو تب بھی پیار سلامت رہے گا تمہارا۔ براق کی آنکھوں میں بے پناہ حسرت تھی، وہ مزید جسے ضبط قائم نہ رکھ سکی اور اس کے سینے لگ گئی۔ گرفت بہت سخت تھی۔ ہاں، مجھے بھی مار دو تب بھی سلامت رہے گا۔ مجھے لگا میں نے اپنا پیار برباد کر دیا اس رات۔ ہاں، واقعی قریب نہیں آئے نا براق، ایک بار قسم کھا کر کہو۔ وہ سینے سے تڑپ کر الگ ہوئی تو براق نے قسم نہ کھائی، اسے مزید اپنی بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس جمنائی کو جکڑنے سے پہلے وہ چاہتا تھا مارا کو سنبھال لے، جبکہ باران کو روم میں شفٹ کر دیا گیا، پر اس کی کنڈیشن کچھ بہتر نہ تھی۔ ڈاکٹرز نے دوا سے زیادہ دعا کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کی سر کی انجری بھیانک تھی۔ راڈ کے وار کی وجہ سے اس کا ایک بار پھر سر پھٹ گیا تھا، کئی سٹیچز لگے تھے۔ بس اچھی خبر یہ تھی کہ خون جمنے کے بجائے بہہ نکلا تھا، اور یہی واحد اچھی امید تھی جس سے ڈاکٹر پر امید تھے کہ وہ سروائیو کر جائے گا۔ دائیں گال پر جو سٹیچز تھے وہ بھی موجود تھے۔ وہ اس وقت بے سد ہو کر بھی کئی درد جھیل رہا تھا، خدا خیر ہی کرے۔ جبکہ دلارا، جسے عزیزے نے بہت مشکل سے سلایا تھا، گہری نیند میں جانے سے پہلے ہی ڈر کر جاگ گئی۔ وہ عزیزے کے گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کے ہام کر اٹھنے پر ان کی بھی مشکل سے لگی آنکھ کھل گئی۔ لگ بھگ فجر ہونے والی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ عزیزے نے لاڈ سے اس کے بال سہلاتے ماتھے پر آئی نمی پر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے بی، میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ وہ رہانسی ہوتی بولی تو عزیزے نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تاکہ اس کے تڑپتے دل کو قرار آئے۔ خواب بس وہم ہوتے ہیں میری جان، غائبانہ اس پر دعائیں پڑھ کر پھونک دو، آیت الکرسی بھی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کی فکر میں ہلکان سوئی تھی، تبھی شیطان نے مزید پریشانی کو وسوسے ڈال دیے دل و دماغ میں۔ عزیزے نے اسے اپنی جانب سے بھرپور بہلایا، پر اسے کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ بے قراری ہر منہ سے چھلک رہی تھی، جبکہ دوسری طرف باران کو ہوش آ گیا تھا۔ فوراً توران کو خبر دی گئی، جو باران کا سنتے ہی فوراً اس سے ملنے روم میں پہنچا۔ نرس اس کی ڈرپ اتار رہی تھی جب توران اندر داخل ہوا۔ باران کی کھلی آنکھیں دیکھ کر اس کے کمزور پڑتے دل کو تقویت ملی۔
اس ویئر ہاؤس میں پڑا باران کا فون بھی اس وقت توران کے پاس تھا، مگر اس نے ابھی تک اس کے فون کو آن نہیں کیا تھا۔ باران، توران نے قریب ہی کاؤچ پر بیٹھتے اسے پکارا۔ باران نے اس کی جانب گردن گھمائی۔ کون ہو تم؟ باران نے کراہتے ہوئے استفسار کیا تو توران کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے بے قراری سے نرس کی جانب دیکھا جسے پوچھ رہا ہو اس سے کیا ہوا۔ میموری لاس ہونے کا کوئی سائن نہیں، پر فی الحال ان کی ہیڈ انجری سویر ہے تو ممکن ہے یادداشت پر کچھ وقت اثر رہے۔ یہ لوگوں کو پہچاننے اور ان کی بات سمجھنے میں مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان کی آئی سائٹ پر بھی اثر ہوا ہے تو ممکن ہے انہیں آپ کا چہرہ دھندلایا دکھائی دے رہا ہو۔ ٹرس کی تفصیل پر توران کا پیلا پڑتا چہرہ کچھ بحال ہوا۔ یہ ایسی حالت میں کتنا وقت رہے گا؟ ٹریٹمنٹ کتنا لمبا ہے اس انجری کا؟ توران نے مزید بے چینی سے پوچھا۔ 2-3 ماہ لگ سکتے ہیں، نرس نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا اور توران کے شکریہ کہنے پر وہ روم سے باہر نکل گئی۔ توران اٹھ کر باران کے پاس بیٹھا جسے سر کا درد شدید پریشان کیے ہوئے تھا۔ تم ٹھیک ہو باران؟ بتاؤ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ توران نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی جس پر باران نے سے رسپانس دیتے سر کو جنبش دی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہاری میموری کو، تم بہتر ہو جاؤ گے، آرام کرو۔ توران نے اس کو مضطرب محسوس کیے فی الحال کے لیے آرام کے لیے چھوڑا اور جب تک باہر آیا امارا اور براق بھی واپس آ گئے تھے۔ توتکن کی تدفین ہو گئی تھی۔ توران بھائی وہ آذربائیجان میں ہے اس وقت، کیا حکم ہے؟ براق نے جمنائے کے موجودہ ٹھکانے کی خبر دی تو توران نے فی الحال بس سر ہلایا۔ 2 دن رک جاؤ، فی الحال اپنے کچھ لوگ آذربائیجان بھیج دو، ان سے پل پل کی خبر لو، وہ وہاں کیا کر رہا ہے، ہر چھوٹی ڈیٹیل، اسے بہت پلاننگ کے ساتھ ختم کرنا ہوگا۔ توران نے سنجیدگی سے ان 2 کو بریف کیا جو اس حکم پر سر ہلا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ توران نے اس مرجھائی سی لڑکی کی طرف دیکھتے سوال کیا جس نے جبرن ٹھیک ہونے کا اشارہ دیے سر ہلایا۔ حالانکہ اس کی حالت کیا تھی یہ توران اور براق اچھے سے جانتے تھے۔ جبنائے کے خاتمے کے بعد ہم سب مکمل طور پر اس نحوست سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، جانی مالی نقصان ہوگا، چوٹیں آئیں گی۔ باران کی کنڈیشن جیسے ہی سٹیبل ہوتی ہے اسے واپس انقرہ بھجوا کر ہم اپنے مشن پر نکلیں گے۔ توران نے مزید لائے عمل ترتیب دیا جس پر وہ دونوں بھی متفق تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اس بار امارا نے گفتگو میں حصہ لیا جو براق اور توران دونوں کے لیے خوشی کی بات تھی۔ گڈ، لگ جاؤ کام پر، مجھے ایک آئی فون چارجر چاہیے، باران کا فون بند ہے، میسج کے تھرو ہی دلارا کو انفارم کرنا چاہ رہا ہوں، اور باران کے گھر کے آس پاس بھی کچھ لوگ بھیج دو تاکہ جمنائے اس کے گھر میں گھس کر اس کی ضروری چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کروا سکے۔ مجھے اپ ڈیٹس دیتے رہنا دونوں۔ توران اس وقت ان سب کا لیڈر تھا اور آگے ہمارا اور براق کی ٹیم اور وہ لوگ اب آخری دھماکے کے لیے تیاری پکڑنے والے تھے۔ براق اور امارا کو بھیج کر وہ وہیں کوریڈور میں لگی چیئرز میں سے ایک بار بیٹھا اور گہرا سانس بھرے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ فی الحال تو سب گھٹن سے لبریز محسوس ہو رہا تھا، آگے کیا ہونے والا تھا یہ وقت ہی بتا سکتا تھا۔ جی جناب، تو دھماکے دار ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اگلی ایپیسوڈ بہت زیادہ تھرلنگ اور یمی ہونے والی ہے، مے بی 2 مہینے کا گیپ آ جائے بیچ میں، تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔